वालेकुम दोस्तों, इन में मौसम अगर मैं कुछ हमने ले जनाब इमरान खान पहुंच गए इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के अंदर उनकी पेशी है। लेकिन इस पेशी के साथ एक और अदालत भी सजी हुई है, और इन दो अदालतों के दरमियान या इन दो तहकीकात के दौरान बड़ी हैरत अंगेज किस्म की मुमासलत सामने आ रही है। एक जानिब इमरान खान साहब हैं, एक जानिब उमरताब बंदयाल साहब हैं। एक जानिब इमरान खान साहब नैब के सामने पेश होने से पहले गए हैं ATC, जहाँ पर उनको बोरियां भर भर के रिलीफ मिला है। 8 मुकदमात के अंदर बैक जुम्बश कलम जनाब उनको रिलीफ मिला है, जमानत उनकी मंजूर हो गई। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी जो इस सफ़र के अंदर उनके साथ मौजूद थी, उनको भी जनाब रिलीफ मिल गया है, और उनको भी नैब को हुक्म जारी कर दिया गया है कि बीबी पर्दादार खातून है। ये फैसले के अंदर लिखा, मैं नहीं कह रहा, ये जज ने लिखा है, जज मोहम्मद बशीर ने लिखी है ये बात कि बीबी पर्दादार खातून है, ये बड़ी परहेजगार खातून है, ये जो खातून है ये 5 वक्त की नमाजी है, ये जो खातून है हर वक्त तस्बीहात करती है, ये वो खातून है जो हर वक्त चिल्ले काटती है। इस खातून की इस मजहबी जो रुझानात हैं या जो भी इनके रुझानात हैं, उसके तहत इनको एक मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनका ये मानना है कि अगर ये अंदर चली जाएंगी तो इनके ये जो सारे मजहबी फराइज हैं ये बुरे तरीके से मुतासर हो जाएंगे। लिहाजा एक चांस दिया जाता है उन्हें, क्योंकि मुकदमे का रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं है। लिहाजा मुहतरमा बुशरा बीबी को जमानत मिल गई है जनाब 27 मई तक, और वो 27 मई तक नैब को भी ये हुक्म जारी कर दिया गया है कि उन्होंने उनको गिरफ्तार नहीं करना। फिर होता यह है जनाब कि इमरान खान साहब इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से निकलते हैं और वो पहुंच जाते हैं नैब पिंडी, और नैब पिंडी के अंदर पहले इमरान खान साहब की एंट्री होती है, और बुशरा बीबी साहिबा जो है वो बाहर गाड़ी के अंदर बैठकर अपने शौहर नामदार का इंतजार करती हैं, क्योंकि तलबी तो दोनों की थी। अब जब तक इमरान खान साहब अंदर रहते हैं, जब तक इमरान खान साहब अंदर से मुराद ये नहीं कि वो हवालात में रहते हैं, जब तक इमरान खान साहब नैब के सामने अपनी पेशी को जारी रखते हैं, उसी दौरान उसी असना के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुकदमे की समाअत जारी रहती है। इधर इमरान खान साहब को जो है वो जाने की इजाज़त मिलती है, उधर साथ ही जो शारे दस्तूर है वहाँ से भी मुकदमे की समाअत को कल तक के लिए मौखर कर दिया जाता है। और इन सब मामलात के अंदर बड़े ही हैरत अंगेज़ मुमासलत सामने आई है, जो ज़रा मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि ये जो मुमासलत है इसके अंदर सिर्फ इत्तफाक है या ये हकीकी मानों में मुमासलत एक प्लान्ड एजेंडे के तहत थी। अब जनाब ये जो मुमासलत का आगाज़ शुरू होता है, जिस तरह मैंने आपसे बताया, बाल्टी भर भर के रिलीफ की, बाल्टी भर भर के रिलीफ की एक ही हल्ले के अंदर इमरान खान साहब को जनाब 5 मुकदमात के अंदर 7 मुकदमात के अंदर उनकी ज़मानत मंजूर कर ली जाती है, और 190 मिलियन पाउंड्स के स्कैंडल के अंदर बुशरा बीबी साहिबा को भी 5 लाख रुपए के ज़मानती मशलकों के ऊपर उनको रिहाई मिल जाती है। उसके बाद जनाब इमरान खान साहब जब बैठे होते हैं इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में, वहाँ पर उनकी कोई थोड़ी सी गुफ्तगू होती है जिसे हम कह सकते हैं जर्नलिस्टों के साथ। और यहाँ पर ये जो गुफ्तगू होती है इमरान खान साहब की, इस गुफ्तगू के अंदर इमरान खान साहब से सवाल किया जाता है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के हवाले से, क्योंकि अगर आपको याद हो ये वही मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हैं जिनके साथ इमरान खान साहब ने 9 मई वाले दिन जब उनको नैब ने अपनी कस्टडी में लिया था, नैब की कस्टडी के दौरान इमरान खान साहब ने मुसर्रत चीमा साहिबा के साथ फ़ोन कॉल मिलाई थी और उनके साथ गुफ्तगू की थी, और नैब वालों को कहा था कि मैंने अपनी बेगम बुशरा बीबी के साथ बात करनी है, लेकिन वो उनका फ़ोन शायद नहीं मिल रहा होगा, तो उन्होंने कहा चलो इस दौरान मैं मुसर्रत चीमा साहिबा से बात कर लूँ। तो मुसर्रत चीमा साहिबा को मिला दिया, और वहीं पर उन्होंने उनसे कहा था कि आप आज़म स्वाति से रब्ता करें। बाद में पता चला कि आज़म स्वाति भी किसी का कोई कोड नेम उन्होंने रखा हुआ है। अब इसी समाअत के दौरान इमरान खान साहब से पूछा गया कि जनाब पता ये चल रहा है कि मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो जिस पर इमरान खान ने कहा कि ये पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे, उनसे ज़बरदस्ती पार्टी छुड़ाई जा रही है। और फिर इमरान खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे अपनी पार्टी की ख़वातीन की गिरफ्तारी का सबसे ज़्यादा दुख है। अब ये बड़े दुख है जनाब इमरान खान साहब को, इन दुखों का तो हमारे पास कोई मदावा नहीं है। अलबत्ता जो केसेस हैं इमरान खान साहब के, वो इमरान खान साहब के लिए यकीनी तौर पर कुछ वो जो है उनके लिए तकलीफ़ उसका सबब बनने जा रहे हैं। अब ये जो केस है जिसका मैंने भी आपके सामने जिक्र किया कि इमरान खान साहब नैब की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए, और इसी दौरान शारे दस्तूर पर भी यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुकदमात की समाअत हुई, और टाइमिंग्स इसकी बड़ी
ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتی ہیں. اب میچ کرنے کی وجہ یعنی یہ جو ایک خیال میرے ذہن میں آیا اس کی دراصل لاجکس بن جاتی ہیں. لاجک اس وجہ سے بن جاتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہر وقت جو جج صاحبان ہیں وہ ان کو ریلیف دینے کے لیے مکمل طور پر تیار رہتے ہیں. جب تک عمران خان صاحب یہ چھوٹی عدالتوں میں موجود تھے, یہ جو مقدمہ ہے الیکشن کمیشن والا 14 مئی کو الیکشنز والا, وہ مقدمے کی سماعت شروع نہیں ہوئی. جس وقت عمران خان صاحب تقریباً 12:35 پر پہنچتے ہیں نیب راولپنڈی, ٹھیک اسی ٹائم پر یعنی اس کو 5-7 منٹ آگے پیچھے کر کے سپریم کورٹ کے اندر یہ جو مقدمہ ہے اس کی سماعت کا آغاز ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہو, کیونکہ جو ٹائم دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے اپنی جو اچانک انہوں نے جو کاز لسٹ جاری کی تھی سپلیمنٹری, اس کے اندر انہوں نے ٹائم پہلے دیا تھا 11:15 بجے کا, پھر ان کا ٹائم آیا جناب 12:15 بجے کا, پھر یہ ٹائم کے اندر اور کوئی ہیر پھیر ہوگی, آگے پیچھے ہوتا رہتا ٹائم. لیکن جس وقت عمران خان صاحب نیب کے اندر پہنچے ہیں اسی وقت سپریم کورٹ نے کاروائی کا آغاز کیا. اب اور کاروائی کا اختتام بھی عین اسی وقت ہوا, یعنی اس سے 5-7 منٹ بعد میں, جب عمران خان صاحب کو نیب کی طرف سے جانے کی اجازت ملے گی. اب نیب میں عمران خان صاحب سے جو سوال ہیں وہ یقینی طور پر سوال ہیں 190 ملین پاؤنڈز کی جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی نیشنل کرائم ایجنسی نے جو بھیجے تھے یہاں پر, اور یہاں پر پھر القادر یونیورسٹی والا معاملہ شروع ہو گیا تھا. اب سوال و جواب اس حوالے سے ہونے تھے, لیکن کل عمران خان صاحب نے ٹویٹر سپیس کے اوپر ایک لوگوں کے سوالات کے جواب دیے. وہاں پر ایک مجھے بات چونکہ ضمنی یاد آ گئی, میں نے کہا وہ بھی میں آپ کی گوش گزار کر دوں. عمران خان صاحب سے کل ٹویٹر سپیس کے اندر سوال ہوا کہ یہ جو انہوں نے آج پیش ہونا ہے نیب کے سامنے القادر ٹرسٹ کیس پر, اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے, کیا آپ نے واقعی ہی یہ جو کرپشن ہے وہ کی. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کا جواب کیا دیا؟ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر مذہب کارڈ کو استعمال کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں قوم کے بچوں کو سیرت النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ ان کے کردار اور سیرت کی تعلیم دینا چاہتا تھا, ان کی تربیت کرنا چاہتا تھا, اور انہوں نے میرے خلاف جو ہے وہ نیب کا کیس بنا دیا. اب آپ بتائیں مجھے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے اس طرز عمل کے اوپر بندہ کیا کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس وجہ سے آپ کے اوپر کیس نہیں بنا کہ آپ سیرت النبی کی تعلیم دینا چاہتے تھے, آپ پر کیس اس وجہ سے بنا ہے کہ یہ معاملے میں آپ نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہے. آپ نے ایک جگہ پر ملک ریاض کو 16 ارب روپے کی دیہڑی لگوائی ہے, اور اس دیہڑی کے اگینسٹ آپ نے اپنی دیہڑی لگائی ہے, یہ ہے کیس. اور پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک تقریب کے اندر اس بات کا آئیڈیا دیا کہ جناب سیرت النبی کے اوپر ہمیں اپنے جو قوم کے بچے ہیں ان کو اس کی تربیت دینی چاہیے, اس کی تعلیم دینی چاہیے, اور ایک ادارہ قائم کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ملک ریاض نے مجھ سے رابطہ کیا, اور ملک ریاض نے مجھ سے کہا کہ میں اس ادارے کے لیے جو تعمیر ہے اور اس ادارے کے لیے ہر ایک طرح کا وہ جو ہے معاونت کرنے کے لیے تیار ہوں, ہر طرح کے اخراجات اٹھاؤں گا. اور پھر ملک ریاض نے یہ سارے اخراجات اٹھا دیے. لیکن سوال یہ کہ یہ سب کچھ اس دوران کیوں ہوا جس دوران NCA کی تحقیقات جاری تھیں, اور یہاں پر جناب سواوا کے اندر ملک ریاض صاحب سینکڑوں کنال اراضی جو ہے وہ خرید رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ ہر ایک جگہ پر ہم نے یہ جو طریقہ کار ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اب عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ جناب یہ جو 190 ملین پاؤنڈز ہیں, 20 سوال ہیں, ان کے جواب دینے چاہیے. نیب نے عمران خان صاحب سے برطانوی کرائم ایجنسی کے ساتھ خط و کتابت کے ریکارڈ کے حوالے سے سوالات کیے. عمران خان سے 19 کروڑ پاؤنڈ کی فریزنگ آرڈرز کا ریکارڈ طلب کیا گیا. عمران خان سے القادر یونیورسٹی سے ملنے والے تمام عطیات کا ریکارڈ طلب کیا گیا. القادر ٹرسٹ کو عطیات دینے والوں کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا. القادر یونیورسٹی کی پنجاب ہائر ایجوکیشن سے الحاق کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا. القادر ٹرسٹ اور ملزمان کی کمپنی کے درمیان ٹرسٹ ڈیڈ کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا. اور سب سے اہم بات جو اس تحقیقات میں عمران خان صاحب سے پوچھی گئی کہ جناب آپ نے یہ جو یونیورسٹی جس کے آپ ٹرسٹی ہیں اس کے لیے آپ نے کتنا چندہ دیا, اور آپ کی اہلیہ جو اس کی ٹرسٹی ہیں انہوں نے اس کے اندر اس کار خیر کے اندر کتنا حصہ ڈالا. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے اس کا کیا جواب دیا؟ ناٹ اے سنگل پینی, ایک پائی نہیں ادا کی. نہ عمران خان صاحب نے نہ عمران خان صاحب کی اہلیہ نے تسلیم کیا اس تحقیقات کے اندر
کہ جناب نہیں، نہ میری طرف سے کوئی جو ہے وہاں پہ پیسے گئے ہیں اور نہ ہی میری اہلیہ محترمہ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ چندہ اس معاملے میں دیا گیا ہے القادر ٹرسٹ کے اندر۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کیا فراڈ لگایا ہوا انہوں نے۔ لیکن خیر اب یہ معاملہ چل رہا ہے، البتہ سہولت کاری بھی مسلسل جاری ہے۔ عمران خان صاحب کے وہاں پر وہ تحقیقات جاری تھی، یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی جو سماعت ہے یہ ہو رہی تھی۔ اب اس کیس کے اندر بھی مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی، کیس پہ بھی بات کرتا ہوں لیکن جو نقطہ ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ جو پٹیشن تھی، یہ جو جواب تھا، یہ عرفان قادر صاحب نے تیار کروایا تھا، اور عرفان قادر صاحب نے ہی یہ جو 4 مئی کو یہ درخواست ہے یہ دائر کرائی تھی، اور بتایا یہ جا رہا تھا اس وقت کہ عرفان قادر صاحب اس معاملے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ آج جب یہ معاملہ باضابطہ طور پر سماعت کے لیے ٹیک اپ ہوا، آج جب اس معاملے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سجیل سواتی صاحب نے دلائل دیے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ عرفان قادر صاحب کہاں گم ہو گئے، عرفان قادر صاحب آج کیوں نہیں پیش ہوئے، حالانکہ عرفان قادر صاحب کو یہاں پر پیش ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہاں پر پیش ہوتے تو ذرا رنگ و روپ بدل جانا تھا، ذرا ماحول کے اندر تبدیلی آ جانی تھی، ذرا تھوڑا سا گج وج کے کام ہونا تھا، اور کچھ ٹینشن آپ کو کچھ لوگوں کے چہروں پر نظر آنی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دیے، الیکشن کمیشن کے وکیل نے سوالوں کے جواب دیے، اور مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ذرا گھیرے میں ڈالا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ سجیل سواتی صاحب، یہ جو سماعت میں نے جو خبر دیکھی ہے، سجیل سواتی صاحب شاید اپنا نقطہ جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر پائے، کیونکہ یہ بار بار سوال ان سے ہوتا رہا کہ جناب یہ پیسوں کا معاملہ، یہ سیکیورٹی کا معاملہ، ایک ہی ساتھ انتخابات کا معاملہ، پنجاب کی ڈیموگرافیکل سچویشن کا معاملہ، پنجاب کے اندر الیکشن جیتنے کے بعد پنجاب کس طریقے سے نیشنل پالیٹکس کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے، کس طریقے سے جو نقطہ ہے کہ پنجاب جو جیتتا ہے وہ مرکز میں حکومت بناتا ہے، یہ جو تمام نکات آپ اس وقت اٹھا رہے ہیں، یہ نکات آپ نے اس وقت کیوں نہیں اٹھائے جب یہ اوریجنل کیس چل رہا تھا؟ اور پھر اسی بیس کے اوپر یہ بار بار سوال کیا جاتا رہا کہ 184(3) کے کیس کے اندر اپیل کا حق نہیں ہے، نظر ثانی کا حق ہے، اپیل کا حق نہیں ہے، اور چونکہ نظر ثانی ہے تو نظر ثانی کے اندر کوئی نیا نقطہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آپ کو اس فیصلے کے اندر جو خامیاں ہیں انہی خامیوں کو اجاگر کرنا ہے، انہی خامیوں کو سامنے لا کر آپ کو فیصلے میں رد و بدل کرانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کیس کے اندر کچھ نئی گراؤنڈز کو ڈیولپ کریں۔ یہی بات پی ٹی آئی کے وکلاء بھی کرتے رہے، اور یہی بات بینچ کے اراکین بھی کرتے رہے، اور اس کے جواب میں سجیل سواتی صاحب بار بار یہی موقف اختیار کرتے رہے کہ جناب جب اپیل کا حق نہیں ہے تو پھر نظر ثانی کے معاملات کا جو سکوپ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر عام نئے نکات شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ نقطہ جو ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اس کو بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کو بار بار یہ اسٹیبلش کر رہے تھے کہ نظر ثانی کو اپیل کے اندر تبدیل مت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقطہ جو سجیل سواتی صاحب کہہ رہے تھے کہ اپیل کا حق نہیں ہے، تو نظر ثانی کا سکوپ بڑھ جاتا ہے، اور نظر ثانی کا سکوپ جب بڑھتا ہے تو اس کے اندر نئے نکات شامل کیے جا سکتے ہیں۔ بینچ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب چونکہ بینچ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کا مسترد ہونا طے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ مسترد ہوگی یا اس طرف معاملہ آگے چلے گا تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ جناب وہ اوریجنل اپیل کے اوپر جو عمل درآمد تھا وہ کہاں تک آیا، اور یہی وہ معاملہ ہے جہاں پر آ کر عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا۔ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے آج کی سماعت کے دوران کہ فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان اس نقطے کو ابھی ٹیک اپ نہیں کرنا چاہ رہی کہ جناب عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ وہ اس وقت یہ اپیل اور نظر ثانی ہی کھیل رہے ہیں، اس سے آگے بڑھنے کا ان کا ارادہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ فوکس اس وقت کچھ اور ہے۔ ایک جانب عمران خان صاحب ہیں، دوسری جانب وہ آڈیو سکینڈل ہے جس کی تحقیقات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شروع کر دی ہیں۔ لہٰذا یہ جو ایک اندرونی ایک جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ
اس وجہ نے جو بینچ ہے اس کو ابھی تک شاید اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے سے روکا ہوا ہے. ادروائز یہ کوئی ایک اپلیکیشن دے دے گا, یہ معاملہ ٹیک اپ ہو جائے گا, اور جیسے یہ ٹیک اپ ہوگا تو پھر ایک نیا جو محاذ ہے وہ شروع ہو جائے گا. البتہ ان کیسز کے اندر جو مماثلت تھی وہ ذرا تھوڑی سی حیران کن تھی. باقی دیکھنا ہے کہ جب عمران خان صاحب اب اگلی دفعہ آئیں گے اس وقت بھی کون سا کیس لگا ہوگا, کیونکہ بینچ کا موجود ہونا ضروری ہے, پی ٹی آئی کے وکلاء کا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے, تاکہ جیسے ہی عمران خان صاحب کے اوپر کوئی بھی فیصلہ یا ضمانت کینسل ہو, فوری طور پر اس معاملے کو اجاگر کر دیا جائے تو شاید ان کی گرفتاری سے بچا جا سکے, کیونکہ گرفتاری سے بچانا خان صاحب کو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.